बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 2-3 रोज़ की मुसलसल गैर हाज़िरी के बाद हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर आपसे मुखातिब नहीं हो सका, जिस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। आज कई अहम ख़बरें हमारे पास हैं जो मौज़ूए बहस बन सकती हैं, लेकिन सबसे अहम टॉपिक और मौज़ू जो आजकल करंट तरीन है और जिसने सियासी मैदान में ख़ासी गहमा गहमी और गर्मजोशी पैदा कर रखी है, वो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर, फिर उससे पहले उनके स्पेशल असिस्टेंट, उनके मामले ख़ुसूसी जो रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल पर, और अब इत्तला ये है कि पेशावर में 2-3 मुकदमात जो हैं वो जवाबी हमले के तौर पर दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत अजीब सूरत हाल है और सियासी दर्जा हरारत में इस हद तक इजाफ़ा होता जा रहा है कि शायद काबू से बाहर हो जाए। और इस हवाले से अजीब सी कैफियत है कि हिजान भी है और अफरा तफरी भी, परेशानी भी, अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हैं। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो इसके पसे पर्दा वामिल क्या है, इसका अंदाज़ा तो नहीं हो पा रहा फौरी तौर पर। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है कि हम शायद अफ़ाम व तफ़हीम या किसी मुशावरत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने 2 रोज़ कबल एक इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो जलसा किया था, उसके जवाब में जो एक तौहीन अदालत का केस और एडिशनल सेशन जज या DSP या SP या IG, उन पे मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई, धमकाया गया, या उनको जो भी जिस अंदाज से इमरान खान का बयानिया सामने आया था, उस पर हुकूमत ने जो कार्रवाई की, वो सारी की सारी नहायत अफसोसनाक है। अफसोसनाक इस अंदाज से कि हम एक ईंट या पत्थर उसका जवाब देना मुनासिब क्यों समझते हैं, इसकी समझ नहीं आ पा रही कि कौन लोग हैं, कौन से अवामिल हैं जो इन मामलात को मज़ीद उलझाव का शिकार कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी कैफियत ये पैदा हो गई है कि मैंने 3-4 रोज़ पहले की वीडियो में अर्ज़ किया था आपसे कि पंजाब और वफाक में जो कशीदगी है या महाजराई है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। अभी आपने देखा कि इमरान खान साहब जब गद्दारी का, बगावत का या दहशत गर्दी का मुकदमा जो भी दर्ज हुआ, उसके इंदराज के बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों हज़ारों कारकुनान जो हैं वो बनी गाला पहुँच गए अपने कप्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर। फिर उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के फर्जंद अर्जुमन जो हैं मोनिस इलाही, चौधरी मोनिस इलाही ने ये कहा जी कि हम पंजाब पुलिस वहाँ भिजवा रहे हैं, और पंजाब पुलिस जो जा रही है तो वो लामहला इस्लामाबाद पुलिस की मुखालफत में वहाँ जाएगी। अब वो ऐसा अमलन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक थ्रेट के तौर पर ये जो तरीक़ा अपनाया गया, उससे हालात खासे ख़राब होते दिखाई दिए, कशीदगी बढ़ती दिखाई दी, और बहरान जो है उसकी कैफियत में मज़ीद इजाफा हुआ। ये जो सूरत हाल है वफाक और पंजाब की, या अब वफाक और खैबर में जो कुछ होने जा रहा है, उससे मामलात खासे ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम बहुत दूर निकल जाएंगे जमहूरियत से, जमहूरी अक़दार से। इखलाकी अक़दार तो पहले ही ख़त्म होती जा रही हैं, उनका है अब तो बिल्कुल हम तबाही के दाने पे इखलाकियात के हवाले से, लेकिन जमहूरी रवायात जो हैं उनका पास नहीं किया जा रहा। अवामी मसाइल जो हैं वो हल होने से रहते जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि अवाम किस कदर परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, दहशत गर्दी के मुकदमात या दरख्वास्तें तौहीन अदालत की बड़े रहनुमाओं के खिलाफ जो आ रही हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं। आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में आटे पे झगड़ा हो गया। अभी एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि एक जगह है हाजी कैंप अड्डा, शहर का मरकजी तिजारती मरकज़ है। उस तिजारती मरकज़ में एक तरसील का निज़ाम है सरकारी आटे का। वहाँ बाकायदा एक पॉइंट बना हुआ है, सेल पॉइंट है, जहाँ से डीलर्स को सस्ते रेट पे, यानी जो निर्ख सरकारी गंदम के या सरकारी आटे के मुकर्रर हुए हैं, उस पे आटे की तरसील होती है। वहाँ से वो डीलर हज़रात जो है अपने इलाकों में ले जाकर गली मोहल्ले में तकसीम करते हैं, वहाँ फ़रोख्त होता है। आवाम को वो सस्ते निर्ख पे, आटा फ़र्ज़ करें 1200 रुपये का अगर है मार्केट में एक थैला 10 किलो का, तो वो बजाय 1200 के 800 रुपये का मिल जाता है। 400 रुपये की रियायत है, हुकूमत ने सब्सिडी दी है और बड़ा अच्छा काम है। अब वहाँ हाजी कैंप अड्डे पर
پسند ناپسند کی بنیاد پر ایک اہلکار نے کسی کو 2-4-10 منٹ پہلے وہ جو قطار میں تھے لوگ، باری میں کے انتظار میں تھے، وہ کسی پسند ناپسند کے شخص کو دے دیا. اس پہ جھگڑا شروع ہوا، اور جھگڑا اس قدر خوفناک تھا کہ تو تکار اور گریبان پکڑنے کے ساتھ ساتھ جھینگا مشتی اور جو گھوسے مارنے کا طریقہ تھا، اس کے بعد نوبت جو ہے وہ فائرنگ تک آ گئی. اور پشاور میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ بندوقیں تان لیتے ہیں، تو وہ انہوں نے بندوقیں تانی اور فائرنگ ایک دوسرے پہ شروع کر دی. وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ وہ متحارب گروپ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، ان کا ناظم بھی وہاں کا لوکل تھا، وہ شامل تھا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف جو ہے ان کے مخالف عوامی نیشنل پارٹی جو اپوزیشن کی بڑی مضبوط جماعت ہے، اس کے کارکنان جو متحارب بن گئے. اب ان 2 گروپوں میں جو جنگ شروع ہوئی وہ آج پون گھنٹہ جاری رہی، اور اس دوران جو صورتحال پیدا ہوئی اس پہ پولیس کو بلانا پڑا. پولیس نے آ کے معاملہ ختم کیا، قانونی کارروائی بھی شروع ہوئی. لیکن عجیب سی ناظرین بات یہ ہے دیکھنے کو جو ملی ہے کہ عوام تک جو ہے سستے آٹے کی فراہمی اس میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. اس طرح کے واقعات جو ہیں جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ سیاسی جھگڑے جو ہیں وہ آٹے، چینی، دال پہ، اشیاء صرف پہ شروع ہو گئے ہیں. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اپنانا ہے جس سے کچھ نہ کچھ ہم یہ سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کمی لا سکیں. اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم تو ضرور کر سکتے ہیں. اب یہ کسی نے بڑی دانش کا، عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے جس نے یہ مشورہ دیا پنجاب حکومت کو کہ آپ پنجاب پولیس کو اسلام آباد نہ بھیجیں. یہ نہ ہو کہ اسلام آباد کی پولیس اور پنجاب کی پولیس جو ہے، جو 2 ڈسپلنری فورسز ہیں، وہ آمنے سامنے کل کو کھڑی ہو جائیں. اب دیکھیں مری روڈ کی ساری کی ساری سڑک بھی، شاہراہ جو ہے وہ شاہراہ بھی اور مری کا علاقہ بھی اور اس کے گرد و نواح کی بستیاں بھی وہ پنجاب کے زیر اثر ہے، پنجاب کے زیر تسلط ہیں، ان کی وہاں ریاست ہے. اور جو علاقے ہیں اسلام آباد سے متصل، اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کے ماتحت ہیں، ان کی صورتحال اور ہے. اگر ہم اس طریقے سے تقسیم کر جائیں گے اور اس تقسیم کو کامیابی کے لیے یا بحرانی کیفیت میں اضافے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے. حکومت کا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، کردار کس طرح ہے وہ ایسے ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل پہ جو معاملہ چلا اس پہ 2-3 میڈیکل بورڈ بھی بن گئے، انکوائری ٹیمیں بھی ہو رہی ہیں. اب گزشتہ روز جو ہے ان کے کمرے پہ جو ان کے فیڈرل لاجز میں ان کی رہائش قیامگاہ تھی وہاں انہوں نے کیا، پھر اس کو پنجاب ہاؤس چلے گئے، پھر ایک تیسرا اور کہا جی کہ ہم نے ایک سیٹلائٹ فون برآمد کر لیا ہے، ایک اس کی ڈیوائس برآمد کی ہے، ایک انہوں نے کہا بندوق نکلی ہے، 2 پاسپورٹ نکلے ہیں، ایک پرانا ہے نیا. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا، یہ صرف ان میں تھوڑی سی ذہانت کا اگر عاقبت اندیشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے تو میرا خیال ہے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا، جہاں یہ ویڈیو کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے ڈیوائس کا، اور یہ جو ویڈیو ان کا سیٹلائٹ فون ہے ڈاکٹر شہباز گل کا، وہ ایویڈنس کے طور پہ تب استعمال ہو سکتا ہے. میں ٹیکنیکل ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ ڈیوائس یا اس کا جو ساتھ فون ہے یہ اس وقت تک شہادت کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتے کسی عدالت میں، کسی تفتیش میں، کسی سماعت کے دوران، کسی ایویڈنس کے طور پہ اس وقت تک نہیں لیے جا سکتے جب تک اس کا فرینزک جو ہے نا معائنہ نہ کیا جائے. اس کا فرینزک ٹیسٹ ہونا ہے. اس ٹیسٹ کے لیے اس کے جو لاک ہے وہ لاک کھلنا ضروری ہے. ابھی تک ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. میری اطلاع یہ ہے کہ آدھ پون گھنٹے تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کے آدھ پون گھنٹے تک پولیس کا لاک کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ڈیوائس کا استعمال کیسے یہ پولیس کے ماہرین کو نہیں پتا. اب اس کے لیے ہمیں کمپنی کے پاس جانا پڑے گا. اب کمپنی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، لنڈن کی کمپنی ہے جس کا وہ ڈیوائس ہے یا جس کے وہ سیٹلائٹ فون ہے. یہ فون اور ڈیوائس جو ہے یہ کھلوانے کے لیے ہمیں اس کمپنی میں جانا ہے، اور وہ کمپنی کام کرتی ہے لا آف لینڈ کے تحت. برطانیہ پہلے بھی اس طرح کے مقدمات برطانیہ میں گئے. یہ جو اس میں فورن فنڈنگ کیس تھا تو اس سے پہلے ایک اور نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ایک مقدمہ تھا. اس کیس میں ہم گئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا لا آف لینڈ کے تحت ہم آپ کو یہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے. اب کمپنی پھر لا آف لینڈ کا سہارا لے گی. پاکستانی قانون میں تو ہمیں درکار ہے اس کی رزلٹ چاہیے اس کا، لیکن وہ رزلٹ تو تبھی ملے گا جب وہ کمپنی راضی ہوگی. بینظیر بھٹو کی شہادت پر جو مقدمہ قتل درج ہوا تھا اس میں بھی یہ مسئلہ درپیش تھا. بینظیر بھٹو کے جو مختلف ٹیسٹ تھے یا کم از کم ویڈیو جو تھی اس کی غیر ملکی صحافی کی،
وہ صحافی کی ویڈیو بھی اس کا بھی تجزیہ نہیں ہو سکا تھا. اس طرح کے اور بہت سارے معاملات پینڈنگ رہے صرف اس بنا پہ کہ ہمیں وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو ٹیکنیکل فیسلٹیز کہا جاتا ہے. وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بھی خاصا دشوار ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو جس ایویڈنس کے لیے شہباز گل کے ان سرچ آپریشن کے دوران برآمدگی جو ہوئی ہیں جو بھی چیزیں برآمد کی ہیں پولیس نے ان کا جو واؤچر ہے وہ تو بنا لیا ہے. ریکوری میمو بنانے سے کام نہیں چلتا. اس کی ایویڈنس کی تہ تک پہنچنے کی عدالت میں اس پہ بحث ہونی ہے. 2-4 روز ریمانڈ میں اضافہ تو کر سکتی ہے یہ بات کہ جی ہم نے یہ چیزیں برآمد کی ان کا ٹیسٹ کروانا ہے. 2-4 اور دن ریمانڈ مل جائے گا اور مل جائے گا. لیکن ڈینائل بھی سامنے آ رہا ہے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں یہ چیزیں اتنے دن بعد کہاں سے میرے کمرے سے نکال لی ہیں, یہ میرے ڈرائیور کے پاس تھی, میری گاڑی میں تھی. یہ بھی اعتراض اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے جو مقدمات ہیں جن میں دہشت گردی, ہائی ٹریزن ایکٹ, اب وہ جج صاحبہ پہ الزام تراشی یا ان کے وہ جو ڈی آئی جی اور آئی جی ہیں اسلام آباد کے ان پہ عمران خان صاحب نے جو الزامات عائد کیے یا جو مبینہ تھریٹ کیا اس پہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ہم ان میں ذرا ہوش کے ناخن لیں اور کسی ایک نہج پر پہنچ کر انہیں ہم ایسے پوائنٹ پہ نہ لے جائیں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. انہیں کسی ایسی حد تک رکھیں جہاں صلح صفائی افہام و تفہیم کا کچھ نہ کچھ رمق بھر جو ہے نا وہ چانس باقی رہے. ایک اور اہم خبر ابھی جو آئی ہے اور وہ اس پہ 5-6 روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سینٹ میں جناب سینیٹر رضا ربانی صاحب نے, بڑے معروف ممتاز قانون دان ہیں, آئین کے ماہر ہیں, آئینی امور کے بڑے نامور ماہر گنے جاتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ پی آئی اے کے جو اثاثے ہیں, حصص ہیں, یا پی آئی اے مکمل طور پر یا ایویشن اتھارٹی جو کچھ بھی ہے ان کو فروخت کے لیے نیلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور قطر کی کوئی کمپنی ہے جس سے کوئی بات چیت چل رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید قطر کے دورے پہ جا رہے ہیں, اس میں شاید ان معاملات کا انہوں نے دورہ میں جو رکھا ہے تفصیلات اور ایجنڈے میں شامل ہیں, یہ بھی معاملات طے کیے جائیں گے. تو اس سلسلے میں خاصا ابہام پایا جاتا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ اپوزیشن کے حلقوں میں, یہ جنرل پبلک میں یہ بڑی تشویش ہے کہ اگر ہم اپنے قومی اثاثے اور قومی ادارے اس طرح برائے فروخت کر دیں گے, ان کا ٹائٹل جو ہے برائے فروخت کا لگ جائے گا تو مارکیٹ میں ہمارا تاثر خراب ہوگا. اور کہ جی پہلے پاکستان سٹیل مل کا مسئلہ تھا, ویبڈا کا مسئلہ تھا, پھر یہ اب پی آئی اے آ گیا. یہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں ان کو قومی اثاثوں کے طور پر جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے یا کوئی ڈکٹیشن آئی ایم ایف کی, عالمی مالیاتی اداروں کی, تو اس سلسلے میں عوام کو اعتماد میں لینے چاہیے. اس معاملے کو سینٹ میں, قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لایا جائے تاکہ اس پہ وہاں بحث ہو سکے اور عوامی آراء, عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ پبلک تک پہنچیں اور ان فورم پہ ڈسکس ہوں, اور پھر ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ آیا یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ فور سیل لگا رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں جب قومی اداروں کی فروخت کا معاملہ ہو, مہنگائی کا, ابھی دیکھیں نا بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, کس قدر مظاہرے ہو رہے ہیں, احتجاج اتنے جاری ہیں. اگرچہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز جو ہے گزشتہ شب ہی انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور یہ کہا ہے کہ فوری طور پر مجھے اس کا ڈیٹیل دی جائے کہ یہ بل کیوں بڑھ گئے. اب بل میں وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اب وہ ٹیکسز جو ہیں یہ جو کمپنیز بنی ہوئی ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز, لیسکو, فیسکو, میسکو, ان کا چیک کیا جائے کہ کیا یہ اپنے طور پہ بڑھا رہے ہیں. ابھی تک وزیر پاور جو ہیں انہوں نے کوئی اس پہ بیان نہیں دیا ابھی تک اپنا, ان کو توانائی کے وزیر جو ہیں اس پہ خاموش ہیں. اس چیز پہ ہم توجہ زیادہ دیں بنسبت اس پہ کہ اپنے ساری توانائی جو ہے وہ سیاسی محاذرائی پہ خرچ کریں. وہ توانائی بجلی کے بل کم کرنے پہ, اشیاء صرف کی قیمتیں کم کرنے پہ, محاذرائی کو ختم کرنے پہ, ان پہ دی جانی چاہیے. تب کوئی ہم عوام جو ہے وہ سکھ چین کا سانس لے سکیں گے. امید ہے آپ کو ہمارے آج کے اہم نکات پسند آئے ہوں گے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.